अस्सलाम वालेकुम सामीन, रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के स्टूडियो से कौमी नशाती राब्ते पर ज़रखेज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान और प्रोड्यूसर रियाज़ खोसा। हम आपको कहते हैं प्रोग्राम में खुश आमदीद। हम उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं, दुआ करते हैं कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने काम काज कर रहे होंगे और साथ साथ हमारा प्रोग्राम भी सुन रहे होंगे। आज के प्रोग्राम में हम जो बात करने लगे हैं, आज का जो हमारा मरकज़ी मौजू है वो ज़राअत में आजकल जो कीड़े मार अद्वियात हैं या ज़रई ज़हरें हैं, जिनको पेस्टिसाइड्स भी कहा जाता है, उनका एक बहुत अहम किरदार है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये हमारी ज़राअत का एक लाज़मी जुज़ बन चुके हैं। दुनिया भर में क्या ट्रेंड है, क्या रुझान है कीड़े मार अद्वियात के हवाले से, कितनी हद तक, कितनी मिक़दार तक इस्तेमाल होती हैं, पाकिस्तान में इस हवाले से क्या काम हो रहा है और पाकिस्तान में हमारे किसान काश्तकार कितनी आगाही रखते हैं कीड़े मार अद्वियात के इस्तेमाल के हवाले से। आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कुर्रतुल ऐन साहिबा। आप असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, शोबा है प्लांट प्रोटेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पेस्टिसाइड्स, महकमा पंजाब रावलपिंडी के साथ आप मुंसलिक हैं। कुर्रतुल ऐन साहिबा, खुश आमदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब, ये आज का हमारा मरकज़ी मौजू है। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में ज़रखेज़ पाकिस्तान का जो सिलसिला हुआ करता है सरसब्ज़ दुनिया, इसमें हम आपको एक दस्तावेज़ी रिपोर्ट सुनवाएंगे, कपास की काश्त में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, और ये पेशकश होगी रेडियो पाकिस्तान फैसलाबाद की। इसके अलावा हमारा एक मुस्तकिल सिलसिला हुआ करता है मेरे देश की मिट्टी सोना, इस हवाले से भी हम आपको ज़राई मशवरे सुनवाएंगे। लेकिन आज का जो हमारा मरकज़ी मौजू है, जो बुनियादी मौजू है, वो कीड़े मार अद्वियात का मुख्तलिफ़ फसलों में, बागात में, सब्ज़ियों में जो कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल होता है वो कितना होता है, कितना होना चाहिए, हमारे किसान काश्तकार इस हवाले से क्या तरीका इख्तियार कर सकते हैं, दुनिया भर में इस हवाले से जो राइज तरीका है वो क्या है, इसी पे बात करेंगे। कुर्रतुल ऐन साहिबा, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो आपका डिपार्टमेंट है, जो आपका महकमा है प्लांट प्रोटेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पेस्टिसाइड्स, बुनियादी तौर पे इसका जो किरदार है, जो इसका मैंडेट है, थोड़ी सी उस पर रोशनी डालिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जी, हमारा डिपार्टमेंट पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पेस्टिसाइड ये मुख्तलिफ सर्विसेज देता है किसानों को। सबसे पहले जो हमारी सर्विस है वो पेस्ट स्काउटिंग है और पेस्ट सर्वेज़ हैं। हम अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिफरेंट तहसीलों में जाके मुख्तलिफ किसानों से, प्रोग्रेसिव किसानों से और आम छोटे किसानों के साथ भी मुलाकात करते हैं और उनकी खेत खलियान और फसलों की जो है पेस्ट स्काउटिंग करते हैं, ताकि पता चल सके कि कीड़ा जो है उसकी हद कितनी है और वो कितनी तादाद में मौजूद है, और इस चीज़ का फ़ैसला किया जा सके, तयन किया जा सके कि इस वक्त पेस्टिसाइड स्प्रे करने की ज़रूरत है भी सही या नहीं। इसके बाद हमारा दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम जो है वो ट्रेनिंग्स हैं। ट्रेनिंग हम पेस्टिसाइड डीलर्स को भी देते हैं और फार्मर्स को भी देते हैं। पेस्टिसाइड डीलर्स की ट्रेनिंग साल में 2 दफ़ा होती है और इसमें फ़्रेश कैंडिडेट्स भी आ जाते हैं, और इसमें हर 3 साल बाद रिन्यूअल वाले भी होते हैं, जो पहले से दुकान बनाए बैठे हैं पेस्टिसाइड वाले, उनको हर 3 साल के बाद दोबारा से एक ट्रेनिंग लेनी होती है। ये 15 दिन की ट्रेनिंग होती है। इसमें आना जो है हर पेस्टिसाइड डीलर के लिए लाजमी है। अगर वो ये काम करना चाहते हैं, ये बिज़नेस करना चाहते हैं, ये कानूनी बिज़नेस है, तो उन्हें ट्रेनिंग करना लाजमी है और वो इस कानून के तहत ही ये बिज़नेस कर सकते हैं। ये कानून 1971 में बना, एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड ऑर्डिनेंस, और इसके रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक ही पेस्टिसाइड का बिज़नेस किया जा सकता है। जब वो ट्रेनिंग में 15 दिन के लिए हमारे पास आते हैं तो फिर हम उन्हें बताते हैं कि ये ऑर्डिनेंस क्या है और किस तरह उन्होंने अपने कागजात को मुकम्मल करके अपनी दुकान के तमाम जो है वो काम करने हैं और अपने बिज़नेस को आगे लेके चलना है। फिर इसके बाद हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है वो क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पेस्टिसाइड्स है। हम मार्केट में पेस्टिसाइड की क्वालिटी को इंश्योर करते हैं कि वो अच्छी क्वालिटी के साथ सेल हों। हम उनकी मुख्तलिफ जगह पे जाके सैम्पलिंग करते हैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट में हम रैंडमली दुकानों को चेक करते हैं, पेस्टिसाइड डीलर्स को चेक करते हैं, उनके सैंपल लेते हैं और फिर उसको एग्रीकल्चर लैब भिजवा देते हैं। वहाँ से वो हमें बताते हैं कि ये सब स्टैंडर्ड है, अडल्ट्रेटेड है या ठीक है, अच्छी क्वालिटी में मौजूद हैं। और मेरा ख्याल है कि सबसे जो अहम चीज़ है हमारे किसानों काश्तकारों के लिए यही है कि जो जिनको आम तौर पे शिकायत होती है कि जो पेस्टिसाइड, कीड़े मार अद्वियात हैं मुख्तलिफ़ कंपनियों की, वो ठीक नहीं है या उसमें कहीं कहीं मिलावट होती है, तो ये भी यानी आप ख़ास तौर पे इसको देखते हैं। जी बिल्कुल। इसको ये सबसे हमारा इम्पोर्टेंट मैंडेट है कि हम मार्केट में पेस्टिसाइड की क्वालिटी को इंश्योर करें और इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि किसान को जो है वो अच्छी क्वालिटी की पेस्टिसाइड मिले। और उनको अगर कोई मसला हो तो हमारा एक टोल फ्री नंबर भी है 0800 02200 0800 02200।
اس پہ وہ پیسٹیسائڈ کے حوالے سے کمپلینس بھی کر سکتے ہیں، وہ اپنی شکایات کا وہ اظہار کر سکتے ہیں، اور جیسے ہی وہ شکایت کرتے ہیں تو یقینی طور پہ اس پہ عمل ہوتا ہے، اور ہم جا کے اس دکان کو، اس جگہ کو چیک کرتے ہیں، ان کی فصل کو بھی چیک کرتے ہیں، اور اس پہ قانونی کارروائی بھی لازمی ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک، اس پہ تفصیل کے ساتھ بات کریں گے، نمبر بھی ایک دفعہ سامعین آپ کو دوبارہ سے بتائیں گے، اور ڈاکٹر قرۃ العین صاحبہ سے ہم تفصیل کے ساتھ اس موضوع پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ کی یہ فیلڈ ہے، یہ جو پیسٹی سائڈز یا کیڑے مار ادویات یا زرعی زہروں کا جو استعمال ہے دنیا میں اور پاکستان میں، یہ کب سے شروع ہوا ہے، یا جو دنیا نے ترقی کی تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ساری چیزیں آ گئیں؟ ہاں جی، دنیا میں یہ فرسٹ ورلڈ وار کے ساتھ شروع ہوا، جب ملیریا بہت زیادہ پھیلا تھا، تو اس وقت کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس سے یہ کنٹرول ہو رہا ہو، تو ایک پیسٹیسائڈ لانچ ہوئی تھی DDT کے نام سے۔ اس وقت جو ہے DDT ایک معززاتی پیسٹیسائڈ کے طور پہ سامنے آئی تھی، جس نے ملیریا کیونکہ مچھر سے پھیلتا تھا، اس نے مچھر کو ایسا کنٹرول کیا کہ اس مچھر کنٹرول ہونے کی وجہ سے ملیریا کے پیشنٹس کم ہو گئے، اور وہ دنیا میں ایک معززاتی کیمیکل کے طور پہ جو ہے سامنے آئی، اور وہاں سے DDT کے اجراء سے 1945 میں DDT رجسٹر ہوئی ایز اے پیسٹیسائڈ، پہلی پیسٹیسائڈ رجسٹر ہوئی، اور اس کے بعد یہ جو ہے کام چلتا گیا دنیا میں، اور نئی سے نئی ٹیکنالوجی اور نئی سے نئی پیسٹیسائڈ جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ آتی جاتی ہیں مارکیٹ میں، نیو کیمسٹری پیسٹیسائڈز بھی۔ پاکستان میں اس کا اجراء 1970 میں کھادیں جب انٹروڈیوس ہوئیں پاکستان میں، تو اس کے ساتھ پیسٹیسائڈ کی مارکیٹ نے بھی اپنے قدم جمائے پاکستان میں، اور یہ تقریباً 14 سال جو ہے یہ اپنا اسی طرح کام کرتی رہیں۔ پھر گورنمنٹ کو جب کمپلینز آنا شروع ہوئیں، فارمرز کی طرف سے شکایات آئیں کوالٹی کے لحاظ سے، تو گورنمنٹ کو یہ ادراک ہوا کہ کوئی محکمہ، کوئی پروگرام اس طرح کا ہونا چاہیے جو ان کی کوالٹی کو مارکیٹ میں چیک کر سکے۔ تو ہمارا محکمہ پیسٹ وارننگ اینڈ کوالٹی کنٹرول آف پیسٹیسائڈ جو ہے یہ اس وقت وجود میں آیا 1984 میں، اور ہم نے ان کو پیسٹیسائڈ کی کوالٹی کو مارکیٹ میں چیک کرنا شروع کیا۔ بالکل صحیح۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو پیسٹی سائڈز ہیں یا کیڑے مار ادویات زہریں ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں، ضروری ہیں؟ یعنی اس کے بغیر ہماری فصلیں، ہماری اجناس، ہمارے باغات نہیں ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دنیا میں ایک ٹرم یوز ہو رہی ہے آج کل، انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ۔ اس میں ہم بہت سارے غیر کیمیائی طریقے جو ہیں ان کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ استعمال کیے جائیں، اور پیسٹ کی کیڑے کی جو ہے تعداد کو کم کیا جائے اور کنٹرول کیا جائے، اور یہ ٹیکنالوجی آج کل دنیا میں ہر ایڈوانس کنٹری میں جو ہے وہ اپنی جڑ پکڑتی جا رہی ہے، اور ہمیں بھی اسی پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں آرگینک فارمنگ، جس میں بالکل بھی کوئی کھاد یا سپرے استعمال نہیں کیا جاتا، تمام قدرتی طریقے سے کیڑے بیماری کو کنٹرول کیا جاتا ہے، وہ بھی ایک طریقہ اب رائج العمل ہے، اور مارکیٹ میں آرگینک پروڈکٹس کی جو ہے قیمت بھی زیادہ ملتی ہے، وہ اس کا معاوضہ بھی زیادہ ہے، وہ صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ تو دنیا جو ہے وہ اب آرگینک فارمنگ اور IPM کی طرف جا رہی ہے، اور ہمیں بھی اس پہ جو ہے نا اب کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی دنیا نے پہلے یہ جو زرعی ادویات ہیں، زرعی زہریں ہیں، وہ پیدا کیں، اس کے بعد اب وہ یہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ان کا استعمال بالکل نہ کیا جائے، یا کم سے کم جتنا ہو سکتا ہے اس کو کیا جائے۔ تو آپ فیلڈ میں جاتے ہیں، ہمارے ہاں یہاں پہ کیا ٹرینڈ ہے، کیا رجحان ہے؟ ہمارے کسان کاشتکار اس طرف آ رہے ہیں، ان کو اس بات کی آگاہی ہے، یا وہ فی ایکڑ پیداوار چاہتے ہیں، وہ چاہے اندھا دھند جو پیسٹی سائڈز ہیں، جو کیڑے مار ادویات ہیں، ان کا استعمال کر کے ہو، جیسے بھی ہو؟ جی، ہمارے ہاں اس کا پیسٹیسائڈ کا جو یوز ہے وہ بہت زیادہ اندھا دھند کیا جاتا ہے، لیکن اب جو ہے فارمرز کو، ہمارے محکمے نے یہ بھی ایک کمپین چلائی ہے، ہم نے اپنا اس کو سلوگن بنایا، اپنا مشن بنایا ہے کہ ہم فارمرز کو اس کے بارے میں ٹریننگز دیں، ان کو آگاہی دیں، ان کے ساتھ میٹنگز کریں، ان کو بتائیں کہ صرف جس وقت ضرورت ہو پیسٹیسائڈ کی اسی وقت سپرے کیا جائے، غیر ضروری سپرے سے اجتناب کیا جائے۔ تو اس سے کافی حد تک بہتری آئی ہے۔ پروگریسو فارمرز تو اس کو بہت جلدی سمجھ جاتے ہیں، لیکن باقی فارمرز کو بھی اس کا ادراک ہوتا جا رہا ہے، اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس میں بہتری آ رہی ہے۔ چلیں، اچھا یہ بتائیں کہ یہ عام طور پہ ہمارے ہاں جو جتنی فصلیں ہوتی ہیں، ابھی فرض کریں آگے جیسے خریف کی فصل آ رہی ہے، یا ابھی وہ شروع ہو چکی ہے، اور اس میں کپاس سب سے زیادہ اہم ہے، اور کپاس پہ میرا خیال ہے جو کیڑے مار ادویات ہیں وہ زیادہ استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ یعنی سب سے زیادہ ہمارے ہاں جو فصلیں ہیں ان میں سب سے زیادہ ان ادویات کا استعمال کس پہ ہوتا ہے؟ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ استعمال کپاس پہ ہی ہوتا ہے۔
اور کپاس پہ بھی غیر ضروری لوگ اسپرے کرتے ہیں، لیکن اب جو BT کاٹن، ایک نئی کاٹن ورائٹیز دنیا میں لانچ ہو رہی ہیں اور پاکستان میں بھی اس کی بہت ساری ورائٹیز لانچ ہو گئی ہیں، تو امید ہے، اور اس پچھلے کچھ سالوں میں اس سے پیسٹی سائڈ کا ٹرینڈ جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے، پیسٹی سائڈ یوز کم ہو رہا ہے، BT کاٹن پہ چبا کے کھانے والی سنڈیاں جو ہیں وہ کم حملہ کرتی ہیں، ویسے تو نہیں کرنی چاہیے لیکن جین ویک ہونے کی وجہ سے کچھ کم دیکھنے میں آئی ہیں، تو اس پہ پیسٹی سائڈ کا جو ہے وہ پھر وہاں پہ جوڈیشیس یوز ہو رہا ہے، اور اب جو ہے پہلے کے مقابلے میں اسپریز میں کافی زیادہ کمی آ گئی ہے۔ اچھا، ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کچھ تو کھانے پینے والی اشیاء ہوتی ہیں، اشیاء خوردونوش جن کو ہم کہتے ہیں، جو مختلف اجناس ہیں یا باغات ہیں، اس کے پھل ہوتے ہیں، تو جو کاٹن ہے، جو کپاس ہے، یہ عام طور پہ ظاہر ہے کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، اس میں استعمال نہیں ہوتی، اس پہ بھی اگر اسپرے کیا جائے تو اس کے بھی نقصانات ہیں؟ جی بالکل، جب ہم سپرے کرتے ہیں کسی بھی چیز پہ تو وہ سارے کا سارا جو ہے سپرے وہ اس پہ کاٹن پہ، پودے پہ نہیں جاتا، کچھ ہمارے انوائرمنٹ کو بھی خراب کر رہا ہے، کچھ ہمارے پانی کو بھی گندا کر رہا ہے، کچھ ہماری زمین کو بھی گندا کر رہا ہے، تو ہمیں صرف ایک جو ہے وہ ٹارگٹ پہ اس کو ہٹ کرنے کے نقصان نہیں ہے، ہمیں ہمارے انوائرمنٹ کے لحاظ سے بھی اس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ پھر جس چیز پہ جا رہی ہے، کپاس کی گڈی میں چلی گئی، کپاس کی روئی میں چلی گئی پیسٹی سائڈ، تو وہ ساری جو ہے وہ وہاں موجود رہتی ہے، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ختم نہیں ہو جاتی، وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ اسی میں اس کو ٹائم لگتا ہے وہاں پہ ختم ہونے میں، تو جب ہم اس کپاس کو استعمال کرتے ہیں، اس میں سانس لیتے ہیں، تو وہ انڈائریکٹلی ہمارے اندر بھی انہیل ہو جاتی ہے، اندر چلی جاتی ہے، تو اس سے بھی ہمیں کہیں نہ کہیں بیماریاں جو ہیں وہ سانس کی بیماریاں یا اور طرح کی بیماریاں ان کا مسئلہ درپیش ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس پہ تحقیق بھی ہو رہی ہے، لیکن ان پیسٹی سائڈ کے یوز کو جوڈیشیس کرنے کی اور ضروری استعمال کی جو ہے اس کی طرف ہمیں جانے کی ضرورت ہے۔ بالکل صحیح۔ سامعین، آپ سن رہے ہیں ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے قومی نشریاتی رابطے پر پروگرام زرخیز پاکستان، اور زرخیز پاکستان میں آج ہم بات کر رہے ہیں جو زرعی زہریں ہیں، جو کیڑے مار ادویات ہیں، مختلف اجناس کے لیے، مختلف فصلوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں، وہ کتنی زیادہ ہوتی ہیں، کتنا کم اس کو کیا جا سکتا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں، اور اگر اس کے فائدے ہیں تو وہ کیا ہیں، اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں ہم، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر قرۃ العین، آپ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں شعبہ پلانٹس پروٹیکشن، محکمہ زراعت راولپنڈی کے ساتھ آپ منسلک ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ کچھ اعداد و شمار ہیں ویسے کہ ہم یہ جو کیڑے مار مختلف ادویات ہیں، یہ ہم پاکستان میں بناتے ہیں یا باہر سے منگواتے ہیں؟ اگر باہر سے منگواتے ہیں تو کتنا اس پہ ہم اپنا زر مبادلہ، کثیر زر مبادلہ خرچ کرتے ہیں؟ جی، یہ موسٹلی تو جو ہے یہ باہر سے ہی ہم امپورٹ کرتے ہیں۔ $186 ملین کی جو ہے پیسٹی سائڈ اس وقت ہم امپورٹ کر رہے ہیں پاکستان میں اپنی سالانہ اپنی فصلوں کو بچانے کے لیے، اور یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری کے طور پہ بھی سامنے آ رہی ہے۔ انڈسٹری ہونے کی وجہ سے یہ GDP میں بھی کچھ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے، یہ 0.15% جو ہے وہ GDP میں بھی اس کا رول ہے۔ اس وقت پاکستان میں جو امپورٹرز اس کو منگوا رہے ہیں دنیا سے، وہ 272 امپورٹرز ہیں جو رجسٹرڈ ہیں، اور 170 پیسٹی سائڈ پروڈکٹس ایسی ہیں جو اس وقت رجسٹرڈ ہیں ہمارے ملک میں، عام طور پہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں۔ یعنی رجسٹرڈ جو ہیں وہ یہاں بن رہی ہیں یا ویسے بطور کمپنی رجسٹرڈ ہیں؟ وہ پاکستان میں رجسٹرڈ ہیں، چاہے وہ یہاں پہ بن نہیں رہی ہوتی، صرف ان کی پیکنگ ہو رہی ہوتی ہے یا فارمولیشن ہو رہی ہوتی ہے، آتا خام مال جو ہے وہ زیادہ تر باہر سے ہی آتا ہے، صرف ان کو جو ہے وہ فنش فارم میں یہاں پہ فارمولیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ وہ 170 پروڈکٹس ہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا، ہمارے لیے تو جو کیڑے مار ادویات ہیں وہ ساری تقریباً ایک جیسی ہوتی ہیں، یعنی بظاہر بس سب کو ہم پیسٹی سائڈز ہی کہتے ہیں، تو اس کی باقاعدہ کچھ قسمیں ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں ماہرین کہتے ہوں کہ یہ ان کا استعمال آپ کسی حد تک کر سکتے ہیں، اتنی مقدار تک کر سکتے ہیں، کچھ ایسی بھی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ ہو کہ یہ بہت ہی کوئی ایمرجنسی کی صورت میں ان کا استعمال کیا جائے۔ ویسے مجموعی طور پہ کتنی قسمیں ہیں؟ اس کو مختلف طریقے سے تقسیم کیا گیا ہے۔ پیسٹی سائڈ کی جو ڈویژن ہے وہ مختلف طریقے سے ہے۔ جس طرح کپاس کی اگر ہم بات کر لیں تو اس پہ 2 طرح کی پیسٹی سائڈ اسپرے ہوتی ہیں، ایک رس چوسنے والے کیڑوں کے خلاف ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے چبا کے کھانے والی سنڈیوں کے خلاف۔ 2 طرح کی اس پہ پیسٹی سائڈ ہیں۔ اگر ہم اس کو اس لحاظ سے تقسیم کریں کہ ان کا موڈ آف ایکشن کیا ہے، یہ کس طرح عمل کرتی ہیں، تو کچھ پیسٹی سائڈ ایسی ہوتی ہیں جو کانٹیکٹ میں آتے ہی جس طرح ہی کیڑے پہ لگیں گی فوراً اس کو کل کر دیں گی، اس کو مار دیں گی، تو ان کو کانٹیکٹ پیسٹی سائڈس کہتے ہیں۔ کچھ پیسٹی سائڈز ایسی ہوتی ہیں، سسٹمک پیسٹی سائڈز ہم انہیں کہتے ہیں، جب ان کا اسپرے کر دیا جاتا ہے وہ
پودے کے اندر جذب ہو جاتی ہیں اور وہ جذب ہو کے کچھ ٹائم کے لیے پودے میں موجود رہتی ہیں. جب کیڑا آتا ہے اٹیک کرتا ہے ان کو کھاتا ہے, پودے کو کھانے کی کوشش کرتا ہے یا رس چوسنے کی کوشش کرتا ہے, تو وہ کچھ دیر کے بعد وہ صلاحیت پذیر جو سسٹمک پیسٹیسائڈز ہیں وہ اس پہ افیکٹو ہوتی ہیں اور وہاں پہ وہ اپنا کام کرتی ہیں. اس طرح بہت سی کیٹیگریز کے لحاظ سے اس کو تقسیم کیا گیا, مطلب ان کے موڈ آف ایکشن کے لحاظ سے بھی کیا گیا ہے کہ کون سی ایسی ہے جو کیڑے کے معدے میں جا کے اپنا کام دکھاتی ہے, یا کون سی ایسی ہے جو اس کے نروس سسٹم کو بلاک کر دیتی ہے, یا کون سی ایسی ہے جو اس کے اسکن میں جذب ہو جاتی ہے, اس کی جلد میں جذب ہو جاتی ہے اور وہاں جا کے اپنا کام کرتی ہے. تو اس میں مختلف کیٹیگریز ہیں جن کے لحاظ سے ہم پیسٹیسائڈس کو تقسیم کر سکتے ہیں. اوور آل پیسٹیسائڈس کے 4 گروپ ہیں, آرگینو کلورین, آرگینو فاسفیٹ, کاربامیٹس اور پائرتھرائڈس, اور اب نیو کیمسٹری پیسٹیسائڈس بھی انٹروڈیوس ہو گئی ہیں. صحیح. چلیں ایک اور جو ہے جس کو IPM یا انٹیگریٹڈ پیسٹیسائڈ مینجمنٹ کہتے ہیں, یہ کیا ہے؟ جی, IPM انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ ہے. یہ دنیا میں اب رائج العمل ہے, اور جو USA جیسے, امریکہ جیسے ایڈوانس کنٹریز سے یہ کنسیپٹ آیا ہے. جب غیر ضروری استعمال پیسٹیسائڈ کا بہت زیادہ ہو گیا اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہوا لوگوں کو, جلدی بیماریاں اور بہت ساری بیماریوں کا سامنا ہوا, تو تحقیق کرنے پہ پتہ چلا کہ پیسٹیسائڈ کو غیر ضروری طور پہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو ایک ایسا طریقہ IPM کے نام سے لانچ کیا گیا جس میں ہم مختلف غیر کیمیائی طریقوں کو اہمیت پہلے دیتے ہیں تاکہ ان پہ چل کے ہم جو ہے وہ پیسٹیسائڈ کو یوز کو یا تو ختم کر سکیں, یا بہت ہی کم, بہت ضروری ہو تو پھر کچھ ٹائم ویسے ہی فصل کو غیر کیمیائی طریقوں سے کنٹرول کرنے کے مینیج کرنے کے بعد ہم اس کو عمل میں لا سکیں. جس طرح فروٹ فلائی کی اگر ہم بات کریں, آم کے پودے پہ یا کسی امرود وغیرہ, امرود پہ آج کل فروٹ فلائی کا بہت زیادہ اٹیک ہے, تو فروٹ فلائی کے لیے ہم IPM ٹیکنالوجی کو بہت زیادہ اویئرنیس لوگوں کو دیتے ہیں, اس کے لیے کمپینز کرتے ہیں, ٹریننگز دیتے ہیں کہ فروٹ فلائی جو ہے وہ پھل کے اندر انڈے دیتی ہے, اس کی جلد کے اندر انڈے دے دیتی ہے, اور وہ پھل گل کے نیچے گر جاتا ہے. جب وہ نیچے گر جاتا ہے تو اس میں سنڈی موجود ہوتی ہے. ہمارے کسان اپنے کھیت کو, اس کو باغ کو صاف نہیں کرتے, وہ پھل وہیں پڑا رہتا ہے, وہ وہیں پہ ملٹی پلائی ہوتی رہتی ہے, فروٹ فلائی وہیں سے نکلتی ہے, وہیں دوبارہ پھل پہ اٹیک کرتی ہے, اور پھر جو ہے وہ اس کا مزید اٹیک بڑھتا جاتا ہے. اگر وہ اپنے اورچرڈ کو, اپنے باغ کو صاف رکھیں, جو گرا ہوا پھل ہے اس کو زمین میں گہرا دبا دیں, ہل چلائیں اور اس کے پیوپے کو تلف کر دیں جو زمین میں سویا ہوا ہوتا ہے, اور اس طرح کی بہت ساری ٹیکنالوجیز ہیں جن سے ہم اپنے پیسٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں, مینیج کر سکتے ہیں اپنی فصل پہ کیمیائی طریقہ استعمال کیے بغیر. بالکل صحیح. سامعین, آپ سن رہے ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے قومی نشاتی رابطے پر زرخیز پاکستان. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ہم ساری چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں پیسٹیسائڈ کے حوالے سے, ایسا نہیں ہوتا جیسے کچھ انسانی بیماریاں ہوتی ہیں, جیسے پولیو ہے, جیسے TB ہے, یا باقی کچھ بیماریاں تھیں, تو انسان نے, سائنسدانوں نے کچھ ایسی چیزیں ایجاد کر لیں کہ وہ تقریباً ناپید ہو گئیں, بہت کم رہ گئی ہیں. کوئی ایسی پیسٹیسائڈ یا کوئی ایسی زرعی زہریں نہیں ہیں کہ یعنی سائنسدانوں نے ابھی تک اس پہ کام نہیں کیا یا ہو رہا ہے کہ ایک ہی دفعہ استعمال کر لیں, ہر دفعہ کسان کو وہ زہریں دوبارہ استعمال نہ کرنی پڑیں, یعنی جو ضرر رساں کیڑے ہیں فصلوں کے لیے, ماحول کے لیے, تو وہ ایک ہی دفعہ ختم ہو جائیں؟ دیکھیں, کوئی بھی انواع اقسام ہے, ہم اس کو ختم کر نہیں سکتے اور کرنا بھی نہیں چاہتے. ہم نہیں چاہتے کہ ہماری کوئی بھی اسپیشی جو ہے وہ ختم ہو جائے دنیا سے. تو لیکن ہم اپنے فصلوں کو بھی کیڑوں سے بچانا چاہتے ہیں, اس کو مینیج کرنا چاہتے ہیں تاکہ غیر ضروری اس پہ اسپرے نہ کیا جائے. تو اس کے لیے ہمارے زرعی سائنسدان جو ہیں وہ اچھی ورائٹیز کو لے کے آ رہے ہیں, اور ورائٹیز پہ کام ہو رہا ہے, ریزسٹنٹ ورائٹیز پہ کام ہو رہا ہے. جس طرح ایک BT کاٹن کی مثال ہے, اس کی وجہ سے تقریباً کافی اسپریز جو ہیں وہ کم از کم 3-4 اسپرے جو ہیں وہ کپاس میں کم ہو گئے ہیں. تو اس طرح کی ورائٹیز لانچ کی جا رہی ہیں, BT ورائٹیز ہیں یا اور اس طرح کی ریزسٹنٹ ورائٹیز ہیں, جس کی وجہ سے کیڑا یا بیماری حملہ آور ہی نہ ہو. اگر وہ ماحول میں موجود بھی ہے تو وہ ہماری فصل کو نقصان نہ دے, اور اس سے ہماری فصل بچی رہے اور ہمیں جو ہے وہ زہروں کی طرف نہ جانا پڑے. تو اس طرح کے طریقے ہم استعمال کر کے اپنی فصلوں کو بچا سکتے ہیں. یعنی جو مختلف فصلوں کے بیج ہیں, جیسے آپ نے کہا BT کاٹن ہے, وہ ایک ایسی قسم کاٹن کی کپاس کی آئی ہے کہ اس کو بیماریاں یا تو بالکل نہیں لگتی یا بہت کم لگتی ہیں, یعنی جو ضرر رساں کیڑے ہیں وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اسی طرح باقی جو فصلیں ہیں, باقی جو اجناس ہیں, ان پہ بھی تو کام ہو رہا ہوگا کہ اس طرح کے کچھ بیج لائے جائیں. بالکل اسی طرح ہی ہم لوگ بہت زیادہ ان چیزوں پہ کام ہو رہا ہے, اور بایولوجیکل کنٹرول پہ بھی کام ہو رہا ہے.
اس کے علاوہ کیمیائی فزیکل کنٹرول پہ بھی کام ہو رہا ہے. بایولوجیکل کنٹرول میں ہم لوگ اس طرح کے 2 کیڑوں کو فصلوں میں ان کو پلنے دیتے ہیں, ان کو پھلنے پھولنے دیتے ہیں جو ہمارے کیڑوں کے دشمن ہوتے ہیں اور ان کو کھا جاتے ہیں. تو غیر کیمیائی طریقوں پہ اب گورنمنٹ کافی زیادہ فوکس کر رہی ہے, اور ریسرچ کے تھرو ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اسپرے کی جو ہے اس کی ضرورت کو کم کیا جائے. جس طرح ٹرائکوگراما کے کارڈز ہیں. ٹرائکوگراما ایک دوست کیڑا ہے, اور یہ اس کے انڈے جو ہیں وہ کارڈ پہ ہمیں ملتے ہیں شوگر مل سے. تو وہ فارمر جو ہیں وہ اپنے کھیتوں کے ارد گرد لگا دیتے ہیں, اور جیسے ہی اس ٹرائکوگراما کا بالغ نکلتا ہے تو وہ جا کے کماد میں موجود کیڑوں کو کھاتا ہے, اور بوررز جو کماد میں موجود ہمارے کماد کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں, گنے کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں, ان کی تعداد کو کم کر دیتا ہے. تو بایولوجیکل کنٹرول بھی ایک آئی پی ایم کا پارٹ ہے, آئی پی ایم کا حصہ ہے. اس کے تھرو بھی جو ہے فصلوں کو غیر ضروری اسپرے سے بچایا جا سکتا ہے. آئی پی ایم مطلب انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ, جو دنیا جس طریقے پہ جا رہی ہے, جو طریقہ اختیار کر رہی ہے. سامعین, آپ زرخیز پاکستان سن رہے ہیں. زرخیز پاکستان کا ایک سلسلہ ہوا کرتا ہے سرسبز دنیا, اور سرسبز دنیا میں آج ہم آپ کو ایک دستاویزی رپورٹ سنوا رہے ہیں. موضوع ہے کپاس کی کاشت میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال, اور یہ پیشکش ہے ریڈیو پاکستان فیصل آباد کی. ریڈیو پاکستان پروگرام زرخیز پاکستان کے سلسلے سرسبز دنیا میں کپاس کی کاشت میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال پر مبنی دستاویزی پروگرام پیش کیا جا رہا ہے. پروڈیوسر ہیں عمران حسن. کپاس ایک نقد آور فصل ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتی ہے, جس سے نہ صرف کثیر زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے بلکہ اس سے ملک کی کپڑے اور سوتی دھاگا کی صنعت بھی براہ راست منسلک ہے. پاکستان کی آمدنی کا قریباً 22% حصہ زراعت پر منحصر ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فصلوں کی پیداوار بڑھ رہی ہے, جس کے بہت سے عوامل ہیں, جیسا کہ مشینی کاشت, نئے بیج, کیڑے مار زہریں اور بروقت کاشت و برداشت وغیرہ نے کاشتکاروں کو کافی حد تک اس بات کا احساس دلایا ہے کہ زراعت اب ایک صنعت کا درجہ اختیار کر چکی ہے. ملک کی اہم فصلوں میں کپاس کو ایک خاص مقام حاصل ہے. قیمتی زر مبادلہ کمانے اور ملک کی ٹیکسٹائل کی صنعت کے فروغ میں کپاس نے ہمیشہ اہم کردار ادا کیا ہے. ہمارے ملک میں اس وقت کپاس کی فصل ماں سوائے چنائی کے باقی تمام مراحل مشینی کاشت کے ذریعے طے کرتی ہے. بیج, کھاد, کیڑے مار زہریں اور پانی کپاس کی فصل کے اہم اجزاء ہیں, لیکن ان سب سے بڑھ کر فصل کی بوائی بہت اہمیت رکھتی ہے. چھٹا کے پرانے طریقے کی جگہ ڈرل نے لے لی ہے. زرعی مشینری کی جدید تحقیق نے ڈرل کی کاشت سے بھی آگے نکل کر چوڑے بیڈ یعنی پیڑیاں تیار کرنے اور بوائی کے لیے بیڈ پلانٹر مہیا کر دیے ہیں. بیڈ پلانٹرز کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ ان کے ذریعے بیج کی گہرائی اور پودوں کے درمیانی فاصلہ کو ایڈجسٹ یعنی حسب ضرورت کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے, اور فی ایکڑ پودوں کی مطلوبہ تعداد کو بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. بیج سے بر اتارنے اور دوائی لگانے کے بعد سب سے اہم مرحلہ کپاس کی کامیاب بوائی کا ہوتا ہے. کپاس کو ہمیشہ 2.5 فٹ کے فاصلے پر قطاروں میں کاشت کریں تاکہ کاشتکاری کے دیگر مراحل یعنی گوڈی, مٹی چڑھانا, کھادوں کا استعمال اور تحفظ نباتات آسانی سے کیے جا سکیں. اس حوالے سے سائنٹیفک آفیسر کاٹن ریسرچ سینٹر فیصل آباد ڈاکٹر محمد رضوان کا کہنا ہے, کپاس ہمارے ملک کی ایک اہم قدر فصل ہے. ہماری معیشت کا دار و مدار سب سے زیادہ کپاس ہی پر ہے. اس وقت پاکستان تقریباً 60% زر مبادلہ کپاس سے حاصل کر رہا ہے. اب کپاس کی کاشت کا وقت آ گیا ہے, اور کسان بھائیوں سے گزارش ہے کہ چند ایک چیزیں ہیں جن پر وہ عمل کریں تو کپاس کی فصل کو ہم منافع بخش بنا سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے زمین ہے اس کا انتخاب کرنا ہے, اور زمین کے کپاس کے لیے سب سے اچھی زمین میرا زمین ہے, لیکن علاوہ ازیں دوسری زمینوں پر بھی کپاس کاشت کی جا سکتی ہے. کپاس میں دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے جب زمین تیار کرنی ہے تو زمین میں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی پہلی فصل کاشت کی ہوئی ہے تو ان کو آپ نے روٹاویٹ کرنے ہیں, روٹاویٹ کر کے باقیات یعنی فصل کی باقیات کو روٹاویٹ کرنا ہے. روٹاویٹ کر کے آپ نے ڈسک ہیرو چلانا ہے تاکہ وہ چیزیں جو باقیات ہیں زمین میں اچھی طرح مل جائیں. اس کے بعد اگر آپ نے ڈیپ پلوئنگ کرنی ہے, ہم کہتے ہیں کہ 3 سال بعد جو ہے نا آپ جو ہے نا کیرال چلائیں تاکہ سخت ہے, ٹوٹ جائے, اور جتنی
तय टूटेगी तो जड़ें नीचे जाएंगी, और जितनी जड़ें नीचे जाएंगी पौधा उतना ही मजबूत होगा और उसमें फल फूल ज़्यादा आएगा। इसके बाद ये है कि आपने लेज़र लेवल करना है ज़मीन, क्योंकि लेज़र लेवल होंगे तो आपकी जो है न्यूट्रिशन है, आपका पानी है, तो जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यकसा पानी जाएगा और इसमें पानी कम लगता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो आता है, आप इसके बाद आपने खेलियाँ बना लेनी है, 2 हल चला लेना, 2 हल चला के और आपने लेज़र लेवल करके 2 हल चला के और आपने खेलियों पर काश्त करनी है। अगर फ्लैट सोइंग करनी है या ड्रिल के ज़रिए करनी है तो आप पानी लगाएं, जब जो भी आपने फसल के बाद उसको पानी लगाना पड़ेगा, फिर आप उसके बाद हल चलाना पड़ेगा, और बाकी अमल मैंने आपको बताया कि लेज़र लेवल वो करके और उसके बाद जब वतर आए तो ड्रिल काटें। माहिरीन ज़राअत कपास जैसी अहम तरीन फसल की तरक्की के लिए अपना तहकीकी अमल जारी रखे हुए हैं। बेहतर पैदावार के हसूल के लिए बीज को हमेशा लाइनों में काश्त करना चाहिए। तरीका काश्त ही ऐसा बुनियादी अमल है जिस पर दूसरे अवामिल का दारोमदार होता है, और इस अमल की अहमियत के पेश नज़र इसको नज़रअंदाज करना नुकसानदेह हो सकता है। कपास की बुजाई के अमल और बेहतर पैदावार के हसूल के लिए किसान को मुतअद्दिद अवामिल से गुजरना पड़ता है, जिसमें ड्रिल सिस्टम भी काबिल जिक्र है। ड्रिल से कपास काश्त करने से बीज यकसा गहराई पर पड़ता है, जिसकी वजह से खेत में बीज का उगाव अच्छा और यकसा होता है। फसल की गोडी करनी आसान होती है, बीज कम इस्तेमाल होता है। ड्रिल से काश्त की गई फसल को मिट्टी चढ़ाना आसान है। कपास की कतारों में काश्त तहफ़्फ़ुज़ नबातात के लिए ज़रूरी है। कतारों में काश्त की गई फसल में हवा और रोशनी का गुजर आसान होता है, जिससे पैदावार बेहतर हासिल होती है। स्प्रे करना भी आसान रहता है, जड़ी बूटियों का कंट्रोल आसान हो जाता है। ड्रिल के इस्तेमाल से कबल निपलों को ग्रीस दें और मतलूबा शरह बीज के मुताबिक ड्रिल मीटरिंग डिवाइस की दुरुस्तगी करें। ड्रिल को ट्रैक्टर के साथ जोड़ लें। टॉप लिंक और हाइड्रोलिक लीवर की मुनासिब तौर पर एडजस्टमेंट करें ताकि ड्रिल की तमाम पूरें और फाले एक ही सतह पर आ जाएं। ड्रिल के तमाम फ्रो ओपनर सीधे कर लें। बीज वाले हापर को मुनासिब सतह पर भर लें। खेत में दाखिल होकर बुआई करने से पहले सीड ड्रिल की गहराई ठीक करें। इस्तेमाल के दौरान वक्तन फवक्तन ट्रैक्टर रोक कर ड्रिल को जरूर चेक करें। अगर किसी पोर में घास या मिट्टी फंस गई हो तो इसको निकाल कर पोर को साफ करें। काम के दौरान ये भी चेक करें कि बीज वाले बॉक्स में एजिटेटर की कलियां सही काम कर रही हैं। इन तमाम बातों का ख्याल रखते हुए अगर ड्रिल काश्त की जाए तो बेहतर नताइज हासिल किए जा सकते हैं। कपास की फसल को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करना वक्त की ज़रूरत है, जिसके लिए माहिरीन ज़राअत की काविशें लायक तहसीन हैं। मेरा नाम डॉक्टर गुलाम सरवर है और मैं प्रिंसिपल साइंटिस्ट हूँ काटर रिसर्च स्टेशन फैसलाबाद यू रिसर्च में। कुछ ज़रूरी गुजारिशात जो कि आपके लिए में शायद ना हो वो आप तक पहुँचाना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये है कि जो है ना नई अक़साम अगर आप काश्त करते हैं उसकी पैदावारी टेक्नोलॉजी भी साथ लें, और बीज जो है ना सिर्फ सर्टिफाइड और जो टैग वाला बीज है वो इस्तेमाल करें अप्रूव्ड वैरायटी का। दूसरा ये है कि ज़्यादा नमी वाले इलाकों में जहाँ पे वो बैक्टीरियल ब्लाइट का मसला है वहाँ बीज को तेज़ाब लगाकर बुर उतार कर काश्त किया जाए। इब्तदाई तौर पर खादों का इस्तेमाल नहायत एहतियात से करें। पहले 60 दिनों के दौरान यूरिया की जगह 1 बोरी नाइट्रोफास इस्तेमाल करें और जून और जुलाई के महीनों में यूरिया के मुतबादल के तौर पर अमोनियम सल्फेट या अमोनियम नाइट्रेट 1 बैग फी एकड़ ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल करें। उसके बाद यह कि अगस्त और सितंबर का महीना जो है वो बहुत क्रिटिकल होता है कपास के लिए, और तकरीबन 70% फल जो है कपास पे अगस्त और सितंबर के महीने में आता है। इन महीनों में फल के केरे को रोकने और टिंडों की तादाद बढ़ाने के लिए पोटाशियम नाइट्रेट 200 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 150 ग्राम और बोरान 200 ग्राम के हिसाब से 15 दिन के वक्फे से 3 स्प्रे करेंगे। उसमें पहला स्प्रे आप 15 अगस्त, दूसरा स्प्रे 30 अगस्त और तीसरा स्प्रे 15 सितंबर को कर सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छी जो है ना वो फ्रूटिंग मिलेगी और कपास की पैदावार में खातर खा इजाफा होगा। ड्रिल निज़ाम में बेड और फ्रो, पटड़ी और खैली 30 इंच के होते हैं। फ्रो यानी खैली की गहराई 7 इंच बनती है। इसके जरिए बीज बेड के किनारों से फ्रो यानी खैली की साइड पर 1.5 से 2 इंच गहराई पर लगता है। इसमें सिर्फ एक ही टॉप लिंक इस्तेमाल होती है। लेवल करना कोई मसला नहीं है। ट्रैक्टर अगर आगे से नहीं उठता तो लेवल बिल्कुल सही रहता है। खैली की साइड कम गहरी और ज्यादा ढलवान होने की वजह से गोडी करते वक्त इसमें पौधों पर मिट्टी मुनासिब चढ़ती है। इससे पौधों के दरमियान जड़ी बूटियां दब जाती हैं और पौधे भी तेज हवा या आंधी से नहीं गिरते।
پانی لگنے کے بعد بیج والی جگہ سے مٹی نیچے گرتی ہے، جس کی وجہ سے بیج کا اگاؤ بہتر ہوتا ہے اور ناگے بھی نہیں پڑتے۔ کپاس کی جدید ترین کاشتکاری کے لیے ریجر بیڈ شیپر مشین بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ ریجر بیڈ شیپر پلانٹر کو چلانے سے پہلے بیج والے یونٹ کو تیل لگائیں اور پہیے کے بیرنگ کو گریس کریں اور نٹ بولٹ چیک کریں۔ پلانٹر کو ٹریکٹر کے ساتھ لگا کر لیول سطح پر رکھ کر پلانٹر کا لیول ٹاپ لنک سے صحیح کر لیں۔ پلانٹر کو ٹریکٹر کی 3 پوائنٹ لنک سے جوڑتے وقت نیچے والی دونوں لنکوں کو برابر کریں تاکہ کھیت میں ریجر بیڈ شیپر کی اگلی سائیڈ ٹریکٹر کے پچھلے ٹائروں سے یکساں فاصلے پر ہو۔ ریجر بیڈ شیپر پلانٹر سے بننے والی کھالی کی گہرائی ٹاپ لنک کو کسنے سے زیادہ کی جا سکتی ہے۔ جس کھیت میں ریجر بیڈ شیپر پلانٹر چلانا ہو اس زمین میں چیزل ہل یا مولڈ پلو بھی ضرور استعمال کریں تاکہ زمین زیادہ گہرائی تک تیار ہو اور ریجر بیڈ شیپر پلانٹر سے کھالی بھی صحیح گہرائی اور ہموار افقی سطح کے ساتھ تیار ہو سکے۔ پلانٹر کو کھیت میں ہل چلانے کے رخ کے عموداً یعنی کراس چلائیں تاکہ کھیلی سیدھی، صحیح اور لیول بھی درست بنے۔ پلانٹر کو چلاتے وقت اس کے ساتھ لگے مارکر کو ضرور استعمال کریں جو کہ زمین پر واضح نشان بنائے اور دوسرے چکر میں ٹریکٹر کا اگلا پہیہ اس نشان کے اندر یا اوپر رکھیں تاکہ کھیلی صحیح اور سیدھی سطح پر برابر فاصلے پر رہے۔ ریجر بیڈ شیپر پلانٹر کو استعمال کرتے وقت ہمیشہ ٹریکٹر چوتھے گیئر یا پہلے ہائی گیئر میں چلائیں اور انجن کے تقریباً 1700 یا 1800 چکر فی منٹ رکھیں۔ پلانٹر کو ہمیشہ ہیڈ لائن طریقہ سے کھیت میں چلائیں۔ جب کھیت میں کھلیان نکالیں تو دونوں سروں پر خالی جگہ چھوڑ دیں تاکہ اس جگہ پر ٹریکٹر ریجر بیڈ شیپر کو اٹھا کر دوسری طرف آسانی سے کیا جا سکے۔ جب کھیت میں کھیلیاں مکمل ہو جائیں تو دونوں سروں پر جو ہیڈ لائن چھوڑ دی ہے ان میں پلانٹر چلا کر بوائی کریں۔ استعمال کے بعد ریجر بیڈ شیپر پلانٹر کی اچھی طرح صفائی کر کے شیڈ میں رکھیں۔ ان اقدامات سے کپاس کی کاشت میں جدید ترین ٹیکنالوجی کے استعمال کے تقاضے بھی پورے ہوں گے اور پیداوار بڑھانے میں بھی بھرپور مدد فراہم ہوگی۔ ابھی آپ نے پروگرام زرخیز پاکستان کے سلسلے سرسبز دنیا میں کپاس کی کاشت میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال پر مبنی دستاویزی پروگرام سنا۔ راوی محمد نسیم شاہ، پروڈیوسر عمران حسن، پیشکش ریڈیو پاکستان فیصل آباد۔ جی سامعین، آپ زرخیز پاکستان کا سلسلہ سرسبز دنیا سن رہے تھے۔ موضوع تھا کپاس کی کاشت میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال، اور یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان فیصل آباد کی۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں کیڑے مار ادویات یا زرعی زہروں کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر قرۃ العین، آپ ماہر زراعت ہیں، اور ان کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں کہ جو زرعی زہریں ہیں، جو کیڑے مار ادویات ہیں، ان کا استعمال کتنا ضروری ہے، کس حد تک ضروری ہے، اور اس کی کوالٹی، اس کے معیار کو کیسے جانچا جا سکتا ہے۔ ہمارے کسان، ہمارے کاشتکار کیسے ان کو پتہ چلے کہ جو فلاں کمپنی ہے یا جو فلاں کیڑے مار دوا ہے وہ زیادہ اچھی ہے۔ ان تمام موضوعات پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جیسے ابھی کپاس کی بات ہو رہی تھی تو اسی پہ بات کر لیتے ہیں، تھوڑی پہلے بھی ہم نے بات کی تھی۔ کپاس پاکستان کی، ہماری زراعت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی تھی اور ایک نقد آور فصل تھی، لیکن اب جو پاکستان میں کپاس کی کاشت ہے اس کا رجحان بھی کم ہو گیا ہے، اور جو فی ایکڑ پیداوار ہے وہ بھی بہت حد تک کم ہوئی ہے۔ گو کہ ابھی اس کے جو معاوضہ ہے وہ اچھا ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کسان اس طرف نہیں آ رہے ہیں۔ جو میرا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ کسان کاشتکاروں کو مسئلہ پیش آیا کہ جو کیڑے مار ادویات وہ لے کے آتے تھے اپنی کاٹن کے لیے، وہ اثر نہیں کرتی تھی، ان کے پیسے بھی لگتے تھے اور ان کی فصل بھی اچھی نہیں ہوتی تھی۔ تو اس پہ تھوڑا سا بتائیے کہ آپ کی کیا اسٹڈی ہے کہ اس میں کس چیز کا کردار ہے، اور واقعی ایسا ہے کہ جو مارکیٹ ہے اس میں کیڑے مار ادویات، اور خاص طور پہ اگر ہم کپاس کی بات کریں تو وہ اچھی کوالٹی کی نہیں تھی؟ اس میں اپنی ذاتی رائے ہی آپ کو دے سکتی ہوں۔ اس میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں، بہت سارے عوامل ہیں جو مل کے اینڈ پہ آپ کی فصل اوسط کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ پیداوار اچھی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ شروع سے بات کریں تو سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ آپ کی بیج ہے۔ اگر آپ اچھی کوالٹی کا بیج نہیں لگا رہے تو الٹیمیٹلی آپ کو اتنی اوسط نہیں مل رہی۔ اچھی ورائٹیز، غیر رجسٹرڈ BT ورائٹی جو دنیا سے ہم نے امپورٹ کی
کی ہے. اگر کچھ لوگوں نے اس طرح کیا کہ جعلی فراڈ لوگوں کے اس میں جھانسے میں آ کے انہوں نے غیر رجسٹرڈ بیٹی ورائٹیز کو جو ہے وہ لگانا شروع کر دیا. ایک چیز جو غیر رجسٹرڈ ہے اس کا نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کتنی اوس دے گی یا اس پہ کون کون سے کیڑے حملہ آور ہوں گے یا اس کا کیا اینڈ میں پروڈکشن کتنی آئے گی. تو یہ بھی لوگوں کا ایک ہے کہ اچھا بیج لگائیں. جب اچھا بیج لگائیں گے تو اچھی اوسط ہوگی. پھر پروڈکشن ٹیکنالوجی کو لے کے چلیں. بیج کو جو ہے وہ سیڈ ٹریٹمنٹ لازمی کریں. جن فصلوں میں سیڈ ٹریٹمنٹ لازمی محکمہ زراعت مشورہ دیتی ہے, یہ محکمہ زراعت کے مشورے سے سیڈ ٹریٹمنٹ کا عمل جو ہے اس کو لازمی بنایا جائے. مناسب کھادوں کا استعمال کیا جائے. پانی جو ہے وہ اس کو مناسب مقدار میں دیا جائے اور لیزر لینڈ لیولنگ کروائی جائے اپنی زمین میں. یہ سب فیکٹرز جو ہیں, یہ سب عوامل جو ہیں, یہ سب رول پلے کرتے ہیں اینڈ میں ہماری پروڈکشن کاسٹ تک. پھر اس میں بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ زرعی ادویات کا استعمال بھی ہے. ان کی کوالٹی, ان کی اچھی رجسٹرڈ فرمیں جو انٹرنیشنل فرمز ہیں یا اچھی کمپنیز ہیں, ان کے ساتھ کام کیا جائے. اعتماد والے ڈیلر سے جو ہے وہ لیا جائے. اور اگر کوئی پھر بھی اگر کوئی کمپلین آ جائے, کوئی شکایت آ جائے کہیں جو ہے وہ پیسٹیسائڈ کام نہیں کر رہی, تو محکمہ زراعت کے عملے کو ضرور اس کے بارے میں شکایت کی جائے اور بتایا جائے ہمارے ٹول فری نمبر کے اوپر. ٹول فری نمبر ہے جی 0800 02200. یہ محکمہ زراعت کا ٹول فری نمبر ہے. اس پہ اگر آپ کو کوئی کمپلین ہو, کوئی شکایت ہو پیسٹیسائڈ کے حوالے سے, تو وہ آپ اس پہ ریکارڈ کروا سکتے ہیں. یعنی پنجاب کے لیے ہے. پنجاب کے کسی بھی علاقے میں اگر زرعی ادویات کے حوالے سے, کیڑے مار ادویات کے حوالے سے کسانوں کاشتکاروں کو کوئی شکایت ہو تو وہ 0800 اور 0200 پہ فون کر کے تو شکایت کر سکتے ہیں. اچھا, اس حوالے سے کچھ اگر انہیں رہنمائی چاہیے ہو تو اس نمبر پہ رہنمائی بھی مل جاتی ہے؟ جی بالکل, اس نمبر پہ رہنمائی بھی مل جاتی ہے اور ہمارا عملہ جو ہے وہ ہر وقت موجود ہوتا ہے. ڈسٹرکٹ لیول پہ اور تحصیل لیول پہ بھی ہمارے دفاتر موجود ہیں جہاں پہ ہماری فیلڈ فارمیشن ہوتی ہے کہ ایک ایگریکلچر آفیسر ہوتا ہے, ایگریکلچر گریجویٹ ہوتا ہے وہ, اور اس کے ساتھ پیسٹ کا سرویئر, پیسٹ فیلڈ اسسٹنٹ اور بیلدار اٹیچ ہوتے ہیں جو کہ مختلف علاقوں کو وزٹ کرتے ہیں اور فارمر میٹنگز بھی کرتے ہیں. ان سے بھی مشورہ لیا جا سکتا ہے. چلیں, آپ ظاہر آپ فیلڈ میں بھی جاتی ہیں اور بنیادی طور پہ آپ کا کام بھی یہی, آپ کے ڈپارٹمنٹ کا, آپ کے محکمے کا کام ہی یہی ہے کہ جو کوالٹی ہے ادویات کی, زرعی ادویات کی, ان کو برقرار رکھنا ہے. اور ظاہر ہے جو جعلی ادویات مارکیٹ میں بہرحال موجود ہوتی ہیں, تو آپ کا تجربہ کیا ہے ویسے عام طور پہ ہماری مارکیٹس میں جو زرعی ادویات ہیں کتنی حد تک جعلی ہوتی ہیں, اور اس سے ہمارے کسانوں کاشتکاروں کو کیسے پتہ چلے کہ یہ جعلی ہے, یہ ٹھیک ہے؟ کوئی اس کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ ابھی تک عمومی طور پہ یہ دیکھنے میں آیا, جب ہم سیمپل کرتے ہیں تو 0.2 یا 3% جو ہے وہ پیسٹیسائڈ اس میں جعلی ہوتی ہے, غیر معیاری ہوتی ہے. زیادہ تر جو ہے وہ کوالٹی پروڈکٹس ہی ہوتی ہیں. اور اگر کسان کو کسی اس پہ شک ہے تو وہ ہماری جو پیسٹیسائڈ لیب ہے, پیسٹیسائڈ چیکنگ کی لیب ہے کالا شکاکو میں, وہ وہاں پہ بھی خود سے بھی سیمپل بھیج کے پیسٹیسائڈ کا اس کو چیک کروا سکتے ہیں, یا وہ محکمے کو شکایت کر کے بھی ہمیں جب وہ بتائیں گے تو ہم اس دکان سے اسی بیچ نمبر کی دوائی اٹھانے کی کوشش کریں گے, اس کا سیمپل لیں گے اور اس کو لیب میں چیک کروائیں گے اور اس پہ قانونی کارروائی کروائیں گے. پہلے ایک بات کر رہے تھے, پیسٹ وارننگ بھی آپ کے ڈپارٹمنٹ میں آتا ہے, یہ اس کا بنیادی طور پہ کیا کردار ہوتا ہے؟ جی, یہ پیسٹ وارننگ ہمارا جو کام ہے مین, ہم فور کاسٹ کرتے ہیں کہ کوئی بھی پیسٹ آنے والا ہے. یہ فور کاسٹ یعنی کہ ہم بتاتے ہیں کہ اب یہ کوئی پیسٹ ہے جو ہے یہ اس کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے اور یہ آنے والے وقتوں میں ہمارے لیے مسئلہ بن سکتا ہے, تو اس کے لیے ضروری اقدام کیے جائیں. فور کاسٹنگ آف پیسٹ جو ہے یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کا بہت امپورٹنٹ مینڈیٹ ہے. جس طرح لوکسٹ وغیرہ, لوکسٹ کا ایک بہت زیادہ اٹیک ہوتا ہے تھر اور نورپور تھل والی سائڈ پہ اور بہاولپور چولستان والی سائڈ پہ, تو ہمارا ڈپارٹمنٹ اس کے لیے بھی کام کرتا ہے کہ ان کو پہلے تو گورنمنٹ کو اور عوام کو بتانا کہ یہ ایک مسئلہ آ رہا ہے اور یہ آنے والا ہے, تو اس کے لیے تمام احتیاطی تدابیر کر لیں. پھر اگر کوئی مسئلہ آ گیا ہے تو اس کو بھی مینیج کرنا, اس کو کنٹرول کرنا. جس طرح ڈینگی کا بھی ایک ایشو اچانک سے اٹھا تھا, تو اس میں بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ نے بہت اپنا رول پلے کیا تھا پیسٹ وارننگ نے. اور پیسٹ وارننگ اس وقت فیلڈ فارمیشن تھی جو سب سے فرنٹ لائن پہ جو ہے انہوں نے کام کیا تھا لاہور میں جب ڈینگی کا بہت زیادہ حملہ تھا. بالکل صحیح. سامعین, زرخیز پاکستان آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے قومی نشریاتی رابطے پر, اور آج کے پروگرام میں ہم
ہم بات کر رہے ہیں کیڑے مار ادویات اور جو زرعی زہریں ہیں ان کا ہماری فصلوں میں جو استعمال ہوتا ہے، کتنا اس کو معتدل کیا جا سکتا ہے، کتنا ضروری ہے اور کتنا اس سے بچا جا سکتا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر قرۃ العین صاحبہ. آپ ماہر زراعت ہیں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں شعبہ پلانٹس پروٹیکشن، محکمہ زراعت پنجاب راولپنڈی کے ساتھ آپ منسلک ہیں. زرخیز پاکستان کا ایک سلسلہ ہوتا ہے میرے دیس کی مٹی سونا، وہ آپ کو سنواتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں. کاشتکار بھائیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اٹس ڈیلا، سوانکی، تاندلا اور دیگر جڑی بوٹیاں کپاس کو کافی نقصان پہنچاتی ہیں. نہ صرف کپاس کی خوراک لے کر اس کو نقصان پہنچاتی ہیں بلکہ کیڑوں اور بیماریوں کی آماجگاہ بنتی ہیں، اور اس کپاس کے اوپر کیڑوں کا حملہ بھی زیادہ ہوتا ہے. اس لیے کپاس کو جڑی بوٹیوں سے پاک رکھنا ضروری ہے. کپاس کو جڑی بوٹیوں سے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پٹڑیوں یا کھیلیوں کے کناروں پر کپاس کاشت کرنے کے ایک دن بعد اس میں پینڈی میتھلین یا ایسمیٹولا کلور، ان دونوں میں سے کوئی ایک زہر یا ان دونوں کی مرکب زہر جس میں پینڈی بھی ہو اور ایسمیٹولا بھی ہو، تو کپاس کاشت کر کے ایک دن بعد کوئی ایک مناسب زہر وہ 700 سے لے کر 800 ملی لیٹر فی ایکڑ کے حساب سے یہ سپرے کر دی جائے. تو اور سپرے کرنے کے 35 دن بعد ہلکی پھلکی گوڈی بھی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب یہ دو کام ہو جاتے ہیں تو کپاس کافی حد تک جڑی بوٹیوں سے پاک ہو جاتی ہے. جب کپاس 55-60 دن کی ہو جائے تو قطاروں کے درمیان میں ٹریکٹر سے ہل چلا کر اس کو مٹی چڑھانے کی کوشش کی جائے. اگر مٹی نہ چڑھانی ہو تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے بجائی کے 1-2 دن بعد پینڈی میتھلین یا ایسمیٹولا کلور سپرے کریں. جب فصل 40 دن یا زیادہ عرصہ کی ہو جائے، کافی سنبھل جائے، تقریباً 1 فٹ قد ہو جائے، تو اس میں گلائفوسیٹ یا پیراکواٹ کپاس کو بچا کر پٹڑیوں کے اوپر اور کھالیوں کے اندر دونوں جگہ پہ جہاں پہ جڑی بوٹیاں موجود ہیں اور وہاں پہ یہ زہر استعمال کی جا سکتی ہے. پیراکواٹ جو ہے یہ 1 لیٹر فی ایکڑ کے حساب سے، گلائفوسیٹ یہ بھی 1 تا 1.5 لیٹر فی ایکڑ کے حساب سے وتر حالت میں سپرے کرنے کی کوشش کی جائے. خاص طور پر اگر بارش ہو جائے تو بارش کے وتر سے فائدہ اٹھانے کے لیے گلائفوسیٹ جو ہے نا وہ بہتر کام کرتی ہے. جیسا کہ بدلتے موسمی حالات میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے اور اتنے شدید گرم موسم میں جبکہ درجہ حرارت مئی جون میں اور جولائی میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی تجاوز کر جاتا ہے، ایسے حالات میں لیبر جو ہے نا وہ کام نہیں کرتی. زرعی مزدور جو ہیں وہ ایسے حالات میں کپاس میں گوڈی کا عمل جو ہے نا وہ نہیں کرتی. اس لیے ہمیں کپاس کاشت کرنے کے 40 سے 50 دن کے دوران گلائفوسیٹ یا پیراکواٹ استعمال کرنی چاہیے. اس کے استعمال کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہوا رکی ہوئی ہو. سمجھدار آدمی تو بغیر شیلڈ لگائے بھی اس کو سپرے کر سکتا ہے. اگر تھوڑی بہت ہوا چل رہی ہو تو سپرے نہیں کرنی چاہیے. دوسری صورت یہ ہے کہ حفاظتی شیلڈ سپرے مشین کے ساتھ لگا کر کپاس کو پوری طرح بچا کر یہ سپرے کرنے کی سفارش کی جاتی ہے. اگر اکیلی چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیاں ایٹسیڈ، تاندلا اور چولائی وغیرہ ہی ہوں تو پھر ہمیں پیراکواٹ یا گلائفوسیٹ استعمال کرنے کی بجائے آکسی فلورفین جو ہے یہ 400 ملی لیٹر فی ایکڑ کے حساب سے کپاس کو جزوی طور پر بچا کر استعمال کر لینی چاہیے. یہ کپاس کو زیادہ نقصان نہیں پہنچاتی، حتیٰ کہ کپاس کے اوپر بھی ڈال جائے تو کومپل جو ہے کپاس کی جو کومپلیں ہیں وہ کافی حد تک محفوظ رہتی ہیں. بہرکیف کپاس کے اوپر سپرے کرنے کی بجائے کپاس کو جزوی طور پر بچانے کی سفارش کی جاتی ہے. اس میں شیلڈ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. نچلے پتے تھوڑے بہت ڈیمیج ہوتے ہیں لیکن جڑی بوٹیوں کی صفائی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کپاس ری گروتھ کر کے دوبارہ گروتھ کر کے بحال ہو جاتی ہے. اگر سپرے کے باوجود ہم نے پینڈی میتھلین یا ایسمیٹولا کلور استعمال کی، اس میں گھاس اور ایٹسٹ وغیرہ تمام جڑی بوٹیاں حتیٰ کہ کھبل بھی موجود ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں گلائفوسیٹ استعمال کرنی چاہیے. گلائفوسیٹ جو ہے 1 لیٹر فی ایکڑ کے حساب سے کپاس کو بچا کر استعمال کی جائے تو نقصان نہیں پہنچاتی. اگر زیادہ مقدار استعمال کی جائے تو کپاس کے اوپر بھی اس کے منفی اثرات ہوتے ہیں. اب رہا کہ 1 لیٹر گلائفوسیٹ جو ہے نا یہ گراسز کو، گھاس خاندان کی جڑی بوٹیوں کو، خاص طور پر کھبل کو پوری طرح نہیں مارتی. تو کھبل مارنے کے لیے گلائفوسیٹ کے ساتھ 250 ملی لیٹر فی ایکڑ کے حساب سے کزیلوفاپ
یہ بھی ساتھ ملا لینی کہ زیلوفاپ 250 ملی لیٹر اور گلائفوسیٹ اعلیٰ کوالٹی کی 1 لیٹر فی ایکڑ کے حساب سے، یہ دونوں زہریں ملا کر اور فصل کو بچا کر یا شیلڈ لگا کر کپاس کے قطاروں کے درمیان میں سپرے کی جائے تو گوڈی کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. 2 سپرے کرنے سے ہمیں پوری نجات مل جاتی ہے. پہلا سپرے بجائی کے وقت، دوسرا سپرے 40 سے 50 دن کے دوران یہ کر لیا جائے تو کپاس بغیر گوڈی کے بھی کامیاب ہو سکتی ہے. امید کی جاتی ہے کہ کاشتکار بھائی کپاس سے جڑی بوٹیاں تلف کر کے پیداوار میں اضافہ کریں گے. جی سامعین، آپ سن رہے تھے سلسلہ میرے دیس کی مٹی سونا، اور آپ کے لیے زرخیز پاکستان پیش کیا جا رہا ہے ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے. قومی نشاتی رابطے پر ڈاکٹر قرۃ العین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر زراعت ہیں، اور آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں کیڑے مار ادویات کے حوالے سے، اور ان کی اہمیت، ان کی ضرورت، اور ان کی کتنی حد تک اس کا استعمال ضروری ہے، اور کتنا شاید ہمارے کسان کاشتکار غیر ضروری بھی اس کا استعمال کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، ایک ٹرم، ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے اس حوالے سے، یعنی پیسٹی سائڈس کے حوالے سے، پیسٹ اسکاؤٹنگ، یہ کیا ہوتی ہے؟ جی، پیسٹ اسکاؤٹنگ جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ پیسٹ کو اسکاؤٹ کرنا، پیسٹ کو جاننا، یعنی کیڑے کی مقدار، کیڑے کی تعداد کو، کھیت میں موجود کیڑے کی تعداد کو جاننا، اس کا تعین کرنا پیسٹ اسکاؤٹنگ کا عمل کہلاتا ہے. اس کے ذریعے ہم اس چیز کا تعین کر لیتے ہیں کہ ہمارا جو کیڑا ہے فصل کو کس حد تک نقصان پہنچا رہا ہے، اور آیا ہمیں اس پہ اس وقت سپرے کرنے کی ضرورت ہے بھی صحیح یا نہیں ہے، یا یہ بغیر سپرے کے بھی اس وقت جو ہے وہ کچھ دن جو ہے وہ چل سکتا ہے، یا یہ ہماری فصل کو اس قدر نقصان کر چکا ہے کہ اب اگر ہم سپرے کرتے ہیں تو صرف خرچہ ہی بڑھے گا، اس کو کنٹرول کریں گے تو صرف ہمارے خرچے میں اضافہ ہوگا، یہ ہمیں اتنا بینیفٹ نہیں دے گا جتنا ہونا چاہیے. تو یہ جو ہے پیسٹ اسکاؤٹنگ کے عمل کے ذریعے ہم ان تمام سوالات کا جو ہے نا جواب اپنے لیے ڈھونڈ لیتے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک سائڈ سے کھیت میں داخل ہوا جاتا ہے، اور ایم کی شکل میں، جو انگلش کا ایک حرف ہے ایم کی شکل میں، 1 ایکڑ کے کھیت میں ہم موو کرتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، یا ڈبلیو کی شکل میں، یا کراس کی شکل میں. 3 طریقے ہیں. اس کے ذریعے ہم جو ہے چلتے جاتے ہیں، اور 20 پودے ہم یا 20 پتے مختلف پودوں سے ہم اس پہ پیسٹ کی تعداد کو، کیڑے کی تعداد کا تعین کرتے ہیں. جیسے اگر ہم جیسڈ کی بات کریں تو آلو کے کھیت میں یا ٹماٹر وغیرہ کے کھیت میں، آلو کے کھیت میں جیسڈ پہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں، یا کھیرے وغیرہ کے کھیت میں دیکھ رہے ہیں، ہم ایک سائڈ سے اس میں داخل ہو گئے، پہلا پودا ہم نے چیک کیا، اس پہ پتے چیک کیے، پھر اس پہ جیسڈ کی تعداد لکھ لی، 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، پھر دوسرے پہ لکھ لی، پھر اس طرح تیسرے پہ لکھ لی. تو پورے ایکڑ سے ہم نے 20 پودے اور 20 پتے ہم نے چیک کرنے ہیں. تو ان کی تعداد کا ہم اوسط لیں گے، اور پھر ہم اگر ان کا اوسط 1 فی پتا سے کم ہے تو اس کا مطلب ہے ابھی سپرے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر اوسط اس کی زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیڑا اپنی معاشی نقصان کی حد سے بڑھ چکا ہے، تو اس پہ جو ہے وہ سپرے لازم ہو گیا ہے، اس کو فوراً سپرے کر لینا چاہیے. تو معاشی کی نقصان کی حد جو ہے یہ محکمہ زراعت کے عملے سے پتہ بھی کی جا سکتی ہیں. زراعت نامے میں بھی بار بار اس کو اشاعت کیا جاتا ہے، اور ریڈیو پاکستان کے تھرو بھی بتایا جاتا ہے. مختلف کیڑوں کی مختلف معاشی نقصان کی حد ہے جس پہ وہ جا کے یہ وہ حد ہے جس پہ سپرے کرنا جو ہے وہ لازمی ہو جاتا ہے. اچھا، یہ جو پیسٹ اسکاؤٹنگ کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ ماہرین یعنی ماہر زراعت، آپ لوگ جو ایکسپرٹس ہیں، وہ یہ طریقہ استعمال کریں یا کرتے ہیں، یا کسان کاشتکار اپنے طور پہ بھی اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں؟ یہ طریقہ ہمارا محکمہ جو ہے تربیتی عملہ محکمہ زراعت کا، وہ تو لازمی اسی طریقے کے ذریعے پیسٹ اسکاؤٹنگ کرتا ہے، اور سپرے ہونا ہے یا نہیں ہونا اس بات کا تعین کرتا ہے. لیکن ہمارے کسان کو آگاہی اتنی زیادہ نہیں ہے. پروگریسو فارمرز تو کرتے ہیں، کچھ چھوٹے فارمرز کو ابھی تک اس کی آگاہی نہیں ہے، تو وہ اس طریقے کو نہیں کرتے. جس طرح آپ جیسڈ کے معاشی نقصان کی حد 1 ہے، اگر ہم دیکھیں کہ ایک جیسڈ کہیں بھی نظر آ جائے اور اس پہ سپرے کر دیں تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہوگا. ہمیں 20 پودے چیک کرنے ہیں، 20 پتے چیک کرنے ہیں، اور اگر ان کا اوسط 1 آتا ہے تو پھر ہمیں جیسڈ کے لیے سپرے کرنا ہے. تو اسی طرح ہم جو ہے جوڈیشیس یوز یا ضروری استعمال آف پیسٹی سائڈ کا جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور غیر ضروری استعمال سے بچ سکتے ہیں. وہی جو ہم پہلے بات کر رہے تھے، ہمارے کسان، ہمارے کاشتکاروں میں شاید اتنی آگاہی بھی نہیں ہے، اور وہ اس پہ زیادہ توجہ بھی نہیں دیتے، اور عام طور پہ سبزیوں پہ، کپاس پہ اور اس طرح کی کچھ جو فصلیں ہیں اس پہ سپرے کا ایک طرح سے اندھا دھند استعمال کیا جاتا ہے، اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ سپرے کریں گے اور اتنی زیادہ شاید اچھی فصل ہوگی. کیا ایسے ہی ہوتا ہے؟
نہیں، ایسی بات نہیں ہے. جتنا زیادہ ہم اسپرے کریں گے اتنا ہم اپنے ماحول کو، اپنے ارد گرد کو پلیوٹ کر دیں گے، آلودہ کر دیں گے. اور زیادہ اسپرے ہونے کی وجہ سے کیڑا جو ہے وہ ریزسٹنس اختیار کر لیتا ہے. جس طرح آج کل یہ بھی سننے میں آیا ہے، کئی لوگ یہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں جی سنڈی کو زہر کے اندر ڈال دیا اور وہ پھر بھی نہیں مری، خالص زہر کے اندر ڈالا جی سنڈی پھر بھی نہیں مری. وہ کیا ہو رہا ہے، وہ ریزسٹنس آ رہی ہے. بہت زیادہ اسپرے کرنے سے، اندھا دھند اسپرے کرنے سے کیڑے جو ہیں ان میں ریزسٹنس آ گئی ہے اور وہ ان میں قوت برداشت آ گئی ہے. وہ اس دوائی کے خلاف جو ہے وہ ان میں برداشت بڑھ چکی ہے، ان میں قوت مدافعت بڑھ چکی ہے. اس کے لیے بھی جو ہے نیو کیمسٹری پیسٹی سائڈز آ رہی ہیں، مزید سے مزید ریسرچ ہو رہی ہے، اچھی سے اچھی پیسٹی سائڈز لانچ ہو رہی ہیں مارکیٹ میں. چلیں تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جو زرعی ادویات یا کیڑے مار ادویات کا استعمال ہے، اس حوالے سے کچھ احتیاطی تدابیر بھی ہوتی ہیں. ہمارے کسان، ہمارے کاشتکار اس کو پریکٹس کرتے ہیں. آپ کا کیا تجربہ ہے اور آپ ویسے مشورہ کیا دیتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے خاص طور پہ ان زہروں کے استعمال کے دوران جو احتیاطی تدابیر ہیں؟ جی، جب بھی اسپرے کرنے کا فیصلہ کر لیں تو اس کے لیے بہت سی احتیاطی تدابیر ہیں اور اس کو بڑے جو ہے نا عقل مندانہ طریقے سے پلان کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو آپ نے اسپرے کرنا کس کیڑے کے خلاف ہے اور اسپرے کون سا آپ نے لینا ہے، اس چیز کو بہت اہمیت دینی چاہیے. محکمہ زراعت کے عملے سے اگر آپ مشورہ لے سکیں تو یہ بہت ہی اچھا ہو جائے گا. اور اگر آپ اچھی کمپنیز والے بھی آج کل سروسز دے رہے ہیں، اچھے ڈیلرز بھی ہیں جن کے پاس اس چیز کا علم ہوتا ہے، بوتلوں کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے، پروڈکٹس کے اوپر بھی تھوڑا سا پڑھ لیں، اس کو جو ہے اسپرے کو اچھا پلان کریں. اور جب آپ اسپرے کریں تو وقت کا تعین جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے کہ آپ نے کس کیڑے کے خلاف کس وقت اسپرے کرنا ہے. جتنے بھی کیڑے مار ادویات ہیں ان کو اگر صبح ارلی مارننگ میں جلدی صبح 5 سے 6 بجے 7 بجے تک اسپرے کریں تو وہ دھوپ نکلنے سے پہلے جو ہے وہ اسپرے اپنا کام دکھا چکی ہوتی ہے اور اس سے جو ہے وہ زیادہ اچھا ہمیں اسپرے کا افیکٹ ملتا ہے. اور ویڈی سائڈز جو ہیں، جو جڑی بوٹی مار ادویات ہیں، ان کے لیے کہا جاتا ہے، جس طرح گندم پہ ابھی اسپرے ہو رہے تھے تو یہ کہا جاتا ہے کہ 11-12 بجے جب دھوپ نکل جائے تو پھر ویڈی سائڈ کو اسپرے کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ صبح کر دیں گے تو اوس پڑنے سے وہ دھل جائیں گی اور وہ پودے پہ اتنی دیر نہیں رہیں گی کہ وہ جڑی بوٹی کو مار سکیں. تو جڑی بوٹی پہ ان کا کچھ گھنٹے 8 سے 10 گھنٹے رہنا جو ہے وہ لازمی ہے. تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جب دھوپ نکل جائے اور اوس چھٹ جائے تو دن کے وقت جو ہے وہ جڑی بوٹی مار ادویات کو گندم پہ اسپرے کریں. اچھا، جب ہوا چل رہی ہو تو اس چیز کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہوا تیز ہے تو تیز ہوا میں اسپرے نہ کریں. وہ اسپرے اپنے ٹارگٹ پہ نہیں پہنچے گا، جہاں اس کو کام کرنا ہے وہ وہاں نہیں پہنچے گا، اڑ کے وہ ساتھ والے کی فصل میں یا کہیں اور جو ہے وہ اپنا کام دکھائے گا. تو اس سے بھی آپ کی اسپرے کی ایفیکیسی جو ہے وہ کم ہو جائے گی. جب بھی اسپرے کریں نوزل جو ہے اس پہ ضرور جو ہے وہ توجہ دیں. ہمیشہ کیڑے مار ادویات کے لیے اور بیماری والی ادویات کے لیے ہولوکون نوزل جو گول پھوار بناتی ہے نوزل وہ استعمال کریں. اور جڑی بوٹی مار ادویات کے لیے ہمیشہ ٹی جیٹ جو ٹی کی طرح کی پھوار بناتی ہے اس کو جو ہے وہ استعمال کریں. اور جب بھی مشین استعمال کریں اس کو ہمیشہ ضرور دھو لیں، اس کو صاف پانی سے دھوئیں. اور کیڑے مار ادویات استعمال کرنے کے لیے جب ویڈی سائڈ اس سے پہلے استعمال کی ہوگی ہو تو پھر اس کو زیادہ اچھے طریقے سے دھوئیں تاکہ ہماری فصل کو نقصان نہ ہو. پانی کا استعمال جو ہے وہ امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے کہ آپ نے کتنی ٹنکیاں بنانی ہیں اور کتنا آپ کو زہر چاہیے 1 ایکڑ کے لیے، کتنا پانی مکس کرنا ہے. اس کے لیے آپ کو جو ہے اپنی اسپرے مشین کو کیلیبریشن ضرور کر لینی چاہیے. سب سے پہلے جو آپ کے پاس ٹینکی موجود ہے اسپرے کی، اس میں پانی بھر کے اس کو اپنی فصل کے اوپر اسپرے کر کے دیکھیں کہ 1 ایکڑ میں کتنی ٹینکیاں لگتی ہیں. آیا کہ 5 ٹینکیاں لگتی ہیں یا 8 ٹینکیاں لگتی ہیں، اور جتنی ٹینکیاں لگتی ہیں اس کے مطابق پر ایکڑ ڈوز اس میں ڈال کے آپ اپنی اسپرے کریں. کچھ لوگ جو ہیں وہ صرف انہوں نے اسٹینڈرڈ بنایا ہوتا ہے کہ 4 ٹینکیاں ہی لگانی ہیں، زیادہ نہیں لگانی، حالانکہ 4 ٹینکیاں ان کے آدھے ایکڑ میں ہی ختم ہو جاتی ہیں. تو اس طرح کے عوامل جو ہیں یہ ہماری اسپرے کی ایفیکیسی کو، اس کی افادیت کو کم کر دیتے ہیں. اور ڈوز جو ہے وہ ہمیشہ مناسب ڈوز جو اس کی دوائی کے اوپر بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے اور محکمہ زراعت سے بھی معلوم کی جا سکتی ہے، مناسب ڈوز استعمال کریں. نہ ہی کم ڈوز استعمال کریں نہ ہی زیادہ کریں. اگر آپ کم کریں گے تو اس سے بھی کیڑا نہیں مرے گا، اور اگر آپ زیادہ کریں گے تو اس سے کیڑے میں قوت مدافعت آ جائے گی. تو ڈوز اسپرے کی ڈوز جو ہے یہ اس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. اور جب بھی اسپرے کریں کسان کے لیے کیا احتیاطی تدابیر ہیں، اس میں یہ ہے کہ اسپرے کرتے ہوئے ایک پراپر لباس پہنا ہوا ہو، جسم سارا کور ہو، اور
कुछ भी खाना पीना जो है वो स्प्रे के दरमियान ना किया जाए, सिगरेट नोशी ना की जाए, हाथ जो है स्प्रे वाले हाथ अपनी जिल्द पे या कोई भी खाने पीने की चीज़ के लिए बगैर धोए इसको इस्तेमाल ना करें, मास्क पहने या साफ़े से या किसी भी अच्छे उससे जो है अच्छे तरीके से कवर कर लें। तो ये तमाम एहतियाती तदाबीर लाजमी है। पानी जब जो इस्तेमाल करें वो खारा पानी जो है वो ना इस्तेमाल करें, अच्छा साफ़ सुथरा पानी स्प्रे टंकी बनाने के लिए इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कुर्रतुल ऐन साहबा। आप माहिर ज़राअत हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, प्लांट प्रोटेक्शन शोबा है महकमा ज़राअत रावलपिंडी का, आप उसके साथ मुंसलिक हैं और ख़ास तौर पे आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, आपकी स्पेशलिटी है, आपका काम है जो कीड़े मार अद्वियात हैं, जो ज़रई अद्वियात हैं, ज़रई ज़हरें हैं, उनके इस्तेमाल के हवाले से, उनकी क्वालिटी, उनके मेयार के हवाले से आपका काम है। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। इसके साथ ही ज़रख़ेज़ पाकिस्तान का वक्त यहीं पर ख़त्म होता है। अपना और अपने खेत खलियानों का ख्याल रखिएगा। हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।